अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। तो किस्त नंबर 1 में हमने हज की फजीयत, हज की अहमियत, एहराम वगैरह के बारे में बात की और किस्त नंबर 2 में हम उम्रे का तरीका और हज का तरीका के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ। तो आप अपने मुल्क से मक्का में आए, आपने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद आप अपना एहराम खोलें और हज के दिनों का इंतजार करें। फिर 8 तारीख को आप दोबारा से एहराम बांध लें। वो मक्का से बाहर जाकर बांधना पड़ेगा, लेकिन आपको फिक्र की जरूरत नहीं, आपका ग्रुप लीडर ही आपको वहाँ पे लेके जाएगा। तो उम्रा करने का तरीका ये है कि तलबिया कहते हुए मस्जिद की तरफ जाएं, मस्जिदुल हराम की तरफ। दायां पाँव अंदर रखें और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लें। तलबिया कहना बंद कर दें। तो जब आप मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं तो वहाँ पे तहियतुल मस्जिद के जो 2 नफल पढ़े जाते हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप उम्रे के लिए दाखिल हुए हैं। तो सीधा आपने खाना काबा का तवाफ करने के लिए चले जाना है। तवाफ की शुरुआत हजरे अस्वद से करेंगे। वहाँ पे इस्तलाम करेंगे, यानी कि हाथों के इशारे से इस्तलाम हजरे अस्वद की तरफ हाथ का इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहें और तवाफ करना शुरू कर दें। पूरे के पूरे 7 चक्कर होने चाहिए, कोई चक्कर मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो गया तो मतलब ये कि आपका उम्रा नहीं हुआ। हर चक्कर पूरा होने पर हजरे अस्वद के सामने आप या तो बोसा दें, बोसे का चांस नहीं मिल रहा तो हाथ से ही इशारे के साथ बोसा दे लें और साथ में कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसको इस्लाम कहते हैं। रुकने या मैनी को छू सकते हैं, बोसा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस्लाम नहीं कर सकते, यानी हाथ के इशारे से बोसा नहीं दे सकते। पूरे 7 चक्रों में आप तीसरा कलमा पढ़ते रहें, कसरत के साथ अपनी दुआएं करते रहें। अपनी जुबान में करें, अरबिक में करें। रुकने या मानी से हजरे अस्वद तक आप कहें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अजीजु या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। चाहिए कि पहले ही ये दुआ याद करके रख लें, अगर नहीं याद तो सामने किताब से देख कर पढ़ लें। तो सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुस्तहब, ज्यादा अच्छा, बेहतर ये है कि आप पूरी दुआ पढ़ें। और जैसे ही हजरे अस्वद आ जाए वहाँ पे रुक जाएं, इस्लाम करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए उसके बाद वाला चक्कर शुरू कर लें। जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाए तो मुकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज अदा करें। वहाँ पे जगह नहीं मिलती तो किसी और जगह पे पढ़ लें, लेकिन ज्यादा मुस्तहब ये है कि मुकाम इब्राहिम पर पढ़े जाएं। लेकिन वहाँ पे धक्कम धक्का का डर है या रश बहुत है तो फिर आप वहाँ से हट के पढ़ लें। उसके बाद जी भर के आबे जमजम पिए। फिर उसके बाद सफा मरवा पर आप 7 चक्कर लगाने के लिए चले जाएं, लेकिन जाने से पहले हजरे अस्वद का फिर से इस्लाम करते जाएं। तवाफ या सफा मरवा आप सवारी के ऊपर भी कर सकते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कोई जरूरी नहीं कि खुद को तकलीफ दी जाए। अगर आप थक जाते हैं या बीमारी का कोई मसला है तो जरूर आप सवारी के ऊपर करें, यानी कि व्हील चेयर वगैरह के ऊपर कर लें। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है तो वो अपनी ही गलतफहमी में 14 चक्कर लगा लेते हैं। तो ये ख्याल रखें कि 14 नहीं लगाने, 7 लगाने हैं, यानी
3 چکر ایک سائڈ کے اور 4 چکر دوسری سائڈ کے، آل ٹوگیدر 7 چکر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا صفا سے آپ کریں۔ آپ کو نہیں پتا، وہاں پہ لکھا ہوگا، وہاں پہ دیکھ لیں یا پھر کسی سے پوچھ لیں، تو صفا سے چکروں کی ابتدا کرنی ہے، یعنی شروعات صفا سے کرنی ہے۔ ہر چکر میں جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں تو وہاں پہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، کھڑے ہو کر مانگ لیں، ویل چیئر ہے تو اس پہ بیٹھے بیٹھے مانگ لیں، اپنے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، دوسرے مسلمان ممالک کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہاں پہ جب صبر سون آ جائیں تو تھوڑا سا تیز چلنا شروع کر دیں، لیکن بھاگیں مت، تھوڑی سی اپنی چال میں تیزی کر لیں، زیادہ تیزی نہیں کرنی۔ بیمار اور بوڑھے تیزی نہ کریں، وہ اپنی چال ہی چلیں۔ مروہ کی پہاڑی پر بھی آپ چاہیں تو اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پر 7 چکر مکمل کر لیں۔ بیچ میں آپ کو کوئی ضرورت کہیں جانے کی پڑ گئی ہے، یعنی حاجت وغیرہ کے لیے، یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، تو آپ وہیں پر اپنے چکر سٹاپ کر کے اپنا کام پورا کر کے دوبارہ سے چکر شروع کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ضرورت پڑنے پر۔ ضرورت کے وقت آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن فضول بات نہیں کر سکتے۔ بہت ضروری بات کرنے والی ہے تو آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے طواف کعبہ کر لیا، یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا لیے، نفل پڑھ لیے، پانی پی لیا، صفا مروہ کے 7 چکر لگا لیے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے بال کٹوا لینے ہیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے آپ سے لیکچر نمبر 1 میں کہا کہ آپ ایام حج کا انتظار کریں، یعنی 8 تاریخ کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اپنا احرام کھول دیں، پھر دوبارہ سے 8 تاریخ کو اپنا احرام دوبارہ سے باندھ لیں۔ 8 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا ہے۔ مینا میں تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کریں۔ سنت سے ثابت ہے، اس میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے، صرف اور صرف قصر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو وہاں پہ امامت کروائی جاتی ہے، اور مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں، عورتیں ویسے ہی پڑھتے رہیں بلند آواز کے بغیر ہی۔ اب اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات سے روانہ ہونا ہے۔ زوال آفتاب کے بعد یعنی کہ دوپہر کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ سننا ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی قصر نماز ہی ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبل رحمت پہ جایا جائے، کیونکہ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، تو ہماری دعائیں بھی وہیں پہ قبول ہوں گی۔ تو جبل رحمت کی فضیلت اتنی ہے کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا۔ حاجیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ان کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ میدان عرفات میں کہیں بھی دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول ہوگی۔ رو رو کے مانگیں، گر گرا کے مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے مانگیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر لیں۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ روانہ ہونا ہوتا ہے، اور جاتے ہوئے وادی محصر آتی ہے، وہاں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو انتظام سواری کا ہوتا ہے، بس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت بھی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ جس نے مزدلفہ میں رات نہیں گزاری اس کا حج نہیں ہوا، یہ حج کے ارکان میں شامل ہے۔ وہاں پہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز ٹوگیدر کر کے پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ بھی قصر نماز ہی ہوگی۔ کوئی قیام لیل نہیں ہوگا، کوئی ایکسٹرا نوافل نہیں ہوں گے، وہاں پہ رات سو کر گزارنی ہوگی۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ لوگوں نے مینا میں واپس چلے جانا ہوتا ہے، اور جاتے وقت پھر تلبیہ کثرت کرنی ہوگی۔ اب یہ 10 تاریخ ہو جاتی ہے، اور 10 تاریخ کو آپ مینا میں دوبارہ سے واپس چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ سے آپ نے کینکریاں چن کے رکھ لینی ہوتی ہیں، اور مینا میں واپس آنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہی آپ نے
مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پیدل چل کے جائیں، کیونکہ سواری کے اوپر جائیں گے، کسی بس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ تو جو پیدل جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اپنا آرام سے طواف زیارت کرتے ہیں، ہوٹل میں جا کے ریسٹ کرتے ہیں اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر مینا میں واپس آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے، تو مستحب اور واجب تو یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت کیا جائے، لیکن کوئی مجبوری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکا تو وہ 11 کو، 12 کو یا 13 کو بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بیمار ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے تو وہ 11، 12، 13 کو جب دل چاہے کر سکتا ہے، جب بھی وہ عذر اس کا ختم ہو جائے تب ہی وہ طواف زیارت کر لے۔ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اگر کوئی وہ نہیں کرے گا، طواف زیارت کوئی نہیں کرے گا، تو مطلب یہ کہ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کو پھر دم دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ تو احرام کی تمام پابندیاں طواف زیارت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں جو احرام کے علاوہ کرتے ہیں، یعنی شکار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو چاہے دل کر سکتے ہیں۔ اور یہ طواف زیارت حج کے بعد ہی کیا جاتا ہے، حج سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن لگاتار کینکریاں مارنی ہوں گی، 3 دن لگاتار کینکریاں مارنے کے بعد ہی آپ مینا کو چھوڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی کینکریاں نہیں مار سکا تو وہ کسی سے مروا لے، لیکن یہ حج کے ارکان میں سے رکن ہے، تو یہ ایام تشریق کی راتیں مینا میں ہی گزارنی ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی جیسے کہ طواف زیارت کے لیے چلا گیا، خاص مجبوری کی وجہ سے وہ مینا میں رات نہیں گزار سکا تو اس کے لیے تو رخصت ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی اپنی راتیں مینا میں گزارے بغیر حج کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، تو ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا، یعنی تکبیرات پڑھنی ہوں گی۔ اور کچھ لوگ صرف اور صرف انہی دنوں میں تکبیرات پڑھتے ہیں، حاجی اور بغیر حاجی بھی، لیکن پورے سال میں بھی یہ تکبیرات ضرور پڑھنی چاہیے، ان کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 3 میں حج کے بارے میں اور باتیں ہوں گی، اور حج کا طریقہ، حج کی فضیلت، حج کے مسائل، کچھ ایسی باتیں جو کرنا بدعت ہے، وہ 3 قسطوں میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو ایک قسط اس کے بعد اور رہتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تیسری یعنی کہ آخری قسط میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو بتائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔